बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर फराह। मैं इमाद। जी जनाब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग कैसे हैं जनाब? संडे का दिन है और पता नहीं कितने लोग जाग रहे हैं और कितने लोग सो रहे हैं, लेकिन जो लोग भी जाग रहे हैं वो दूसरों को भी जगाएं और आज का प्रोग्राम जरूर दिखाएंगे कि आपके फायदे का प्रोग्राम है, आपकी सेहत से मुतालिक प्रोग्राम है, क्योंकि आपको पता है ओमेगा 3 आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है और किन चीज़ों में पाई जाती है ये हमेशा मैं बताती हूँ और आज भी बताऊँगी आपके प्रोग्राम में। मगर उससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान एक इतना खूबसूरत मुल्क है कि बाहर से भी दुनिया इसको देखने भी आती है और अभी भी पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी जगह हैं जो वाकई पाकिस्तानियों ने भी नहीं देखी होगी। बहुत खूबसूरत यहाँ पे बीचेस भी हैं और एक ऐसा बीच जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी और एक ऐसे की हैंडसम गेस्ट भी हमारे साथ हैं जो कि हमें उसके हवाले से कुछ बताएंगे। तो मैं बात कर रही हूँ जी डाम बीच, जो कि बलोचिस्तान के पास एक इलाका है सुन्यानी जिसका नाम है। शायद आपने कुछ न्यूज़ में देखा होगा और शायद आपने सुना मैंने फर्स्ट टाइम सुना है तो ये भी मैं आपको बताऊंगी और आपको हम इंशाल्लाह कभी वहाँ जाके जब भी हमें मौका मिला वहाँ पे जाके ज़रूर हम आपको वीडियो बनाकर भी दिखाएंगे और शायद किसी न्यूज़ में हमने दिखाया भी था। तो आज जो हमारे साथ मौजूद है जी वो है सरदार कामरान लासी साहब, जो कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं और कहा जाता है कि जी जो फिशरमैन होते हैं उसके हवाले से शायद उनकी कोई भी उनकी सहूलियत के लिए चीज़ें नहीं दी जाती, ऐसा हरगिज़ नहीं है। फिशरमैन सोसाइटी को जो बनाया, जो पाइनियर है वो कामरान साहब हैं और उन्होंने क्या क्या काम किए हैं उसमें ये आपको आज के प्रोग्राम में पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। हम लोगों ने आपको आज सुबह उठा दिया। हाँ अच्छा किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। अच्छा जी, एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, यंग लोग जो है इसमें कम आते हैं। आपने ज़्यादातर पॉलिटिकल साइड पे या पार्टी के साइड पे देखा हो तो बहुत ज़्यादा उम्र के लोग आपको नज़र आते हैं। मेरी हमेशा यही बात होती है कि हमारे पास जो कम एज के लोग होते हैं या जो कहना चाहिए उनके अंदर ज़रा इस तरफ लोगों की तरफ उनकी रुझानियत, उनको कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए ज़रा कम आते हैं, डॉक्टर से हट के अगर देखा जाए। तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि जी मतलब आपका फेवरेट सवाल। मेरा फेवरेट सवाल एजुकेशन आपने कहाँ से हासिल की आपने? मैं कराची में ही मेरी एजुकेशन रही है और कराची मैंने फेडरल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और मास्टर किया। ठीक है। और कराची के नॉर्मल स्कूल में पढ़ा हूँ। कोई ये नहीं कह सकते कि मैं कराची ग्रामर में पढ़ा हूँ, यहाँ से मैं बड़ा नॉर्मल से स्कूलों में पढ़ा हूँ। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप। ये जिन्होंने पढ़ना हो नॉर्मल स्कूलों से भी बहुत सारे कारनामे अंजाम दे देते हैं और ना देने हो तो अच्छे स्कूलों से भी नहीं दे पाते। ऐसा ही स्कूल की एजुकेशन और वहाँ पे जो पढ़ाने वाले उस्ताद होते हैं उनकी तरबियत बेसिकली बड़ी काउंट करती है स्टूडेंट के लिए। बिल्कुल मैं समझता हूँ स्कूल की तरबियत की ज़ाहिर एक अहमियत तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके घर की तरबियत, आपके वालिद वालिदैन, आपकी वालदा, वो बड़ा मैटर करता है आपकी लाइफ का। और उसके बाद जो है वो जिस सोसाइटी में आप रहते हो तो वो सोसाइटी भी आपकी तरबियत करती है। तो मैं समझता हूँ कि जी हाँ, सोसाइटी तरबियत करती है, घर से आपकी तरबियत होती है। स्कूल में तो हम जैसे स्टूडेंट तो बड़ा कम बैठते हैं, कोशिश करते हैं। नहीं सर, आप तो बैठते होंगे माशाल्लाह। अभी आप इतने हैंडसम हैं तो बचपन में तो आप नहीं, ये हैंडसम होने से स्कूल में बैठने का क्या ताल्लुक है? नहीं, ये मैं इनकी बात समझ गया और सही कह रहे हैं। अच्छा जी, ये दो आदमियों की बात है, मुझे समझ दो बड़ों की बुजुर्गों की बातें हैं। तो पढ़ाई में कैसे थे आप? सच बताऊं? सच। पढ़ाई में मैं एक ही बार इस क्लास में मैंने टॉप किया था। अच्छा जी हाँ, अब तक जी हाँ, पैदा होने से लेके अब तक जी हाँ, एक ही बार टॉप किया है ना। बहुत से लोगों ने तो एक बार भी नहीं किया होगा। मतलब उसके पीछे कोई राज है टॉप करने, वो राज आपकी मुस्कुराहट। जी हाँ बिल्कुल। वो हुआ ये था कि जब मैं 1 क्लास में था जी तो पेपर हो रहे थे हमारे। एक पेपर जिस दिन था तो उस दिन हड़ताल हो गई थी। तो स्कूल में अकेला ही पहुंचा था पेपर देने। तो ये
इसके पीछे तो मैं पास हो गया तो टॉप कर गया, इसी में टॉप किया। मतलब ननान में कोई था ही नहीं। ये मैसेज है कि कहते हैं तमाम स्टूडेंट्स को कि जितनी हड़ताल हो जाए, कुछ भी बंद हो जाए, अगर एग्जाम हुए ना है आपका तो लाजमी पहुंचे की तरीके से, यही चांस है। यानी सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सीक्रेट ऑफ सक्सेस का यही चांस है कि आप टॉप करेंगे क्लास में। बहुत जबरदस्त चीज बताइए ननाज आपको। जी आपकी बात बड़ी वैलिड है कि जी लाजमी वैसे भी तो यहाँ आप कैसे फिशरीज में पहुंच गए? आप पायनियर हैं, आप अभी क्या कहते हैं बलूचिस्तान फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन भी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सियासत से भी ताल्लुक है। जी हाँ। ठीक है, आज तो आपके सियासी पार्टी के सीएम ने इस्तीफा भी दे दिया। सीएम ने नहीं है, मिनिस्टर साहब ने इस्तीफा दे दिया। तो अभी इस पे तो बात करेंगे, मगर ये मतलब कैसे ये फिशरीज वाला कैसे आपने सिलेक्ट किया? असल में हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कह सकते हैं कि हादसाती तौर पे मेरी लाइफ थोड़ी सी हादसाती रही है, क्योंकि जब मैं सेकंड ईयर में था तो बाबा की डेथ हो गई थी। अच्छा। मेरे वालिद की। तो बाबा जो है वो अपनी बरादरी के सरदार थे जी। तो जब उनकी डेथ हुई तो फिर मैं सरदार बना। सही। तो फिर ज़ाहिर है एक फैमिली चीज़ें, तो फिर मैं उस तरफ निकल गया। सही। फिशरीज़ का जहाँ तक आप कह रहे हैं तो फिशरीज़ ऐसा है कि मेरे दादा और मेरी फैमिली जो है वो बेसिकली फ़िशरमैन कम्युनिटी से हमारी जो बरादरी है सोनमियानी डाम जिस इलाके की आप जिक्र कर रहे हैं, तो वो जो इलाका है वहाँ सारे फ़िशरमैन हैं। तो मेरा जो है वो बैकग्राउंड फिशरीज से है। ठीक है। तो वो और जो कराची ये जो फिशरमैन का आपकी सोसाइटी है, ये इसके फाउंडर्स में मेरे दादा इसके फाउंडर भी हैं। अच्छा। तो फिर जाहिर है जब एक हालात चीज़ें और आपके आसपास के लोग उस फील्ड से रिलेट करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उस पर फिर जाते रहते हैं। तो मैं जो है वो फर्स्ट टाइम जब पहली बार कराची फिशरमैन कापरेटिव सोसाइटी में एज अ एडवाइज़र मैं गया था। मेरे बड़े अच्छे एक दोस्त है जो मेरे दादा के दोस्त है। अच्छा। फिर वो मेरे वालिद के दोस्त हुए, फिर जब मैं आया तो फिर वो मेरे दोस्त हो गए। अच्छा। जी हाँ, वो उनकी एज जब मेरे दोस्त बने तो 70 ईयर ओल्ड थे, वो 70 साल के थे, वो मेरे दोस्त थे। ठीक है। तो उनके साथ फिर मैंने फिशरी का सफ़र शुरू किया और मैं कराची फिशरमैन कापरेटिव सोसाइटी में एडवाइज़र रहा। फिर ज़ाहिर है आपकी दिलचस्पी होती है, फिर मैंने फिशरीज़ पे पढ़ा, उसको स्टडी किया और फिर साथ में दूसरी जो जिसको मैं कहता हूँ कि डिग्री हासिल करने की जो कोशिश है, जिसमें ग्रेजुएशन मास्टर्स ये डिग्रियां हैं सिर्फ। ठीक है। वो भी ज़ाहिर है आजकल ज़रूरी है, तो वो भी मैंने कंटिन्यू रखी अपनी उस स्टडी को भी, लेकिन फिशरी के साथ और फिर वो फिशरमैनों की लाइफ फिशरीज पे बड़ा स्टडी करता रहा मैं और फील्ड में भी चला गया। तो सही आपने जाहिर है कि आपके सामने फिशरमैन की लाइफ थी, क्योंकि ये लाइफ काफ़ी मुश्किल लाइफ होती है, क्योंकि इनको इतने काफ़ी 18 घंटे कभी कभार शायद 24 घंटे भी पानी में रहना पड़ता है मछलियाँ पकड़ने के लिए, क्योंकि ये उनका रोज़गार है। मगर देखा जाए तो इतनी महंगी मछलियाँ होती हैं, अगर हमने लेने जाना हो तो 5000 kg भी हमें मिल रही होती है। इस पर भी मैं आपसे बात करूँगी। पहले मुझे बताइए जो डाम बीच है, जी हाँ, ये इसमें कुछ बीच में मैंने सुना था कि आप इसमें कोई सोसाइटी बना रहे हैं या कुछ इसको आबाद करने का सोच रहे हैं, तो उसमें कितना आपने अभी तक काम किया? ये जो आप बात कर रही हैं, क्योंकि मैं ज़रा बता दूं, ये मेरे पास डाम आई थी एक बार तो इनको मैंने आदि हमारा डाम जो शहर है, छोटा सा गांव है, उसके सामने का एक इलाका है, आदि आइलैंड है, वो पूरा आइलैंड टाइप का है। उन वहाँ मैं इनको ले गया था, तो ये वो देख के इनके जहन में जो बीच की बात कर रही है वही कर रही है। तो वो जो है उस पे हमारा इरादा था कि हम वहाँ टेंट सिटी एक बनाए। अच्छा। तो उस पे काम भी किया हमने, टेंट सिटी बनाया भी हमने उसको, और उसको हम कोशिश कर रहे थे कि टूरिस्ट के लिए उसको खोलें, लेकिन कुछ मामलात आ गए, कुछ गवर्नमेंट और चीज़ें थी, तो इसलिए फिर हमने उस प्रोजेक्ट को फ़िलहाल रोक दिया है। लेकिन ये कि अब गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो है वहाँ एक टूरिस्ट के लिए सिस्टम बना रही है, जिसमें रिजॉर्ट भी बनेंगे और वाटर एक्टिविटीज़ भी, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी करेंगे वहीं
جہاں آپ گئی جہاں میں گئی تھی، تھی، تو وہاں اب بڑا گورنمنٹ خوبصورت دوسرا ایریا تھا۔ پروجیکٹ بنا رہی ہے، وہ جو ہم نے کیا تھا اس کو ہم نے فی الحال روک دیا ہے کچھ ریزنز کی وجہ سے۔ اچھا، کیونکہ آپ جو ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے فاؤنڈر ممبر بھی ہیں، بلوچستان کے حوالے سے اگر میں اپنی بات کروں، اگر یہ سوچا جائے کہ ہم جائیں بلوچستان، بہت ساری باتیں سننے کو آتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، جانے کو بھی دل کرتا ہے، پاکستان اپنے ملک کا حصہ ہے، لیکن ہمیں ڈر لگتا ہے، ایک خوف سا آتا ہے، حالانکہ روڈ بڑے اچھے ہیں، لیکن اگر وہاں شام ہو جائے اور ہمیں یہ تھوڑا سا ایک دل میں خوف سا ہے، تو اس پہ کتنا کام کیا جاتا ہے؟ کیا اس میں ہم آرام سے وہاں جا سکتے ہیں، موو کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ڈام بھی آئی ہیں، کل ملیر بھی آپ جائیں دیکھیں، یہاں اورماڑا جائیں، پسنی جائیں، گوادر جائیں، آپ کو پورے راستے اگر آپ جائیں، رات کے 2 بجے جائیں چاہے 3 بجے جائیں، آپ کی اگر گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو وہاں کا مقامی آپ کو کھانا بھی دے گا، آپ کو پانی بھی دے گا، آپ کی گاڑی جب تک ٹھیک نہیں ہے وہ آپ کو، ایون ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں لوگوں کو رہنے کی جگہیں دی ہیں۔ جی ہاں، یہ مطلب میں سمجھتا ہوں یورپ میں آپ اتنا سیف نہیں ہوں گے جتنا آپ بلوچستان کے کوسٹل ایریا میں سیف ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں، بالکل۔ مجھے مطلب میں اپنے علاقے میں سونمیانی کی بات کرتا ہوں، ڈام کی، میرے علاقے میں مجھے کوئی قتل یاد نہیں اپنی زندگی میں، میرے علاقے میں کوئی قتل ہوا الحمدللہ، تو اس سے زیادہ سیف اور کیا ہوگا؟ ہمارے وہاں میں آپ کو ذرا کلیئر کروں، ہمارے وہاں آج بھی مطلب آپ اغوا کی بات کر رہی ہیں، جی بالکل، ہمارے اگر فیمیل یا ینگسٹ جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں اگر وہ کہیں پہ جانا چاہیں گے بلوچستان کی طرف تو ان کے دل میں یہی چیز ہے۔ اچھا مجھے آپ دیکھیں، باتیں واقعات سے لوگ کہتے ہیں نا، آپ مجھے کوئی واقعات بتا دیں جس میں کوئی فیمیل گئی ہو، کوئی لیڈیز گئی ہو، ان کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ بلوچستان کے کوسٹل ایریا میں آپ مجھے بتا دیں، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے۔ اصل میں لوگ جاتے ہی نہیں ہیں، ایک تو لوگ جاتے نہیں ہیں، اور دوسری بات پتہ ہے کیا ہے، پروپگنڈا جو ہوتا ہے نا، ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ پروپگنڈے بہت ہوتے ہیں خواہ کے، اور لوگ بغیر سوچے سمجھے، میڈیا پرسن بھی بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے اب میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اپنے علاقے کا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ گڈانی سے شروع کریں، جیونی تک چلے جائیں، ایران بارڈر تک، پاکستان کا جو ایران بارڈر، وہاں تک آپ چلے جائیں، آپ کو تمام کوسٹل ایریا کے جو لوگ ہیں مقامی، میں آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جائیں، آپ کو وہ ہر قسم کی سہولت دیں گے۔ آپ کا خدا نہ خواستہ آپ کی گاڑی خراب ہوتی ہے، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ آپ کو فل فیسیلیٹیٹ کریں گے، مہمان نواز ہیں، اور آپ کا موبائل، کراچی میں تو آپ کے موبائل چھننے کا خطرہ ہوتا ہے نا، وہاں آپ کا یہ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا جی ہاں، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ اور دوسری بات، وہ جو آپ وہی میں بات کر رہا ہوں، جو حملہ ایک آدھ ہوا، جو پاکستان آرمی یا ہمارے نیوی کے جوان جو شہید ہوئے، دیکھیں وہ تو دشمن تو ہیں، ہمارے دشمن تو ہیں، دشمن تو ہیں۔ اب دشمن نے اگر بزدلانہ ایک کاروائی کی تو اس کو ہم کہیں گے ایک کاروائی کی اور بھاگ گئے، وہ آئے اور بھاگ گئے نا، پھر ہم نے ان کا پھر کچھ لوگ پکڑے بھی گئے، پاکستان نے ان کو کیا بھی، کلبھوشن جیسے لوگ جنہوں نے خود کہا۔ لیکن اگر آپ بات کرو گے مقامی کی، بلوچ کی، وہاں کا جو کوسٹل ایریا کا بلوچ ہے، وہ اور وہاں کے آس پاس کے لوگ بہت ہی پرامن ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بالکل، میں آپ کو بڑا وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ آگے بڑھاتے ہیں، بہت سے اور سوال ہیں، آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، میرے پاس بہت سے سوال ہیں، لیکن ٹائم ہے یہاں پہ چھوٹے سے بریک کا۔ ویلکم بیک جی، واپس آ چکے ہیں، صبح کا ٹائم ہے، مگر باتیں ہماری جو ہیں وہ بہت ہی نرم گرم دونوں ہی چل رہی ہیں، مگر میں بتانا چاہتی تھی، میرے بھی اپنے دماغ میں بہت سی باتیں تھی کہ بلوچستان ایک خوبصورت علاقہ ہے، ایسا ہمارا ملک کا ایک حصہ ہے جس میں ہمیں جانا چاہیے، تو آپ کو بلانے کا یہی مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو
میں بھی کچھ جاؤں گی اور آپ بھی گارنٹی دینی ہے، اور بلکہ آپ نے ہماری پوری ٹیم کو انوائٹ کرنا ہے، وہاں پہ کچھ جگہوں کے جا کے کچھ کلپس بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ سیو رہے یا نہیں رہے. جی ہاں بالکل. نہیں اصل میں ہمارے پاس جو ہے نا ایکچولی اویئرنیس لوگوں کی بہت کم ہے نا، معلومات کرتے نہیں ہیں، کوئی چیز آ جاتی ہے سوشل میڈیا پہ اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، تو ڈر خوف ایک ہوتا ہے جس میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور بری چیزیں بھی ہوتی ہیں. میرے خیال میں بری چیزیں زیادہ ہوتی ہیں اور اچھی چیزیں کم. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایز اے قوم ذمہ داری کا احساس نہیں ہے. بحثیت قوم ذمہ داری کا احساس. آپ کی پارٹی پچھلے 2 سال سے بلوچستان میں حکومت کر رہی ہے. 2.5 سال ہو گئے. ٹھیک ہے، ٹائم کم نہیں کرے ہم، 2.5 سال ہو گئے. 2.5 سال ہو گئے. 2.5 سال میں مطلب بلوچستان کی ڈیولپمنٹ میں کیا کام کیا آپ لوگوں نے؟ آپ گوادر جائیں، ٹھیک ہے، آپ کو ہمارا کام نظر آئے گا. وہ تو پچھلے 4-5 سال پرانے کام ہیں جو نہیں ابھی نئے کام ہم نے کیے ہیں. بلوچستان عوامی پارٹی نے اور اس ہماری حکومت نے کیے. آپ کوئٹہ چلے جائیں، ہماری حکومت کے دور کے جو کام ہے وہ آپ کو نظر آنا. آپ ظاہر دیکھیں 2-2.5 سال میں آپ اگر ایک بلڈنگ بھی بنانا شروع کرتے ہیں نا، ایک 10 منزلہ عمارت، تو اس کو بھی 3-4 سال لگتے ہیں بنانے میں. ایسا ہی 2-2.5 ٹھیک ہے. تو 2-2.5 سال ہی صحیح. آپ 2-2.5 سال میں 2.5 سال میں 10 منزلہ عمارت آپ کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے پاس فاسٹ کیش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ کی چیزیں ہیں، معاملات ہیں، ادارے ہیں، اور ایک گورنمنٹ چلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود 2.5 سال میں اگر آپ کوئٹہ جائیں، آپ سبی جائیں، آپ زوب جائیں، زیارت جائیں، آپ کو ہمارے پروجیکٹ نظر آئیں گے جن پہ کام ہو رہا ہے، جو چیزیں چل رہی ہیں، اور ہمارے کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو کمپلیٹ بھی ہو گئے ہیں. سر انفراسٹرکچر کے علاوہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن 2 بہت امپورٹنٹ چیزیں آپ کے پاس. تو بلوچستان میں ایسے بتا دیں کہ کتنے ہسپتال کھلے ہیں آپ لوگوں نے؟ اس سے پہلے یہ بتائیں کہ جو ریزائن ہوا ہے آج آپ کے، جی ہاں، سردار صالح بھوتانی صاحب نے ریزائن کیا. وہ ایک تو پولیٹیکل چیزیں ہی سمجھ میں نہیں آتی، آپس کی لڑائیاں ان کی ختم نہیں ہوتی، تو یہ عوام کے لیے کیا سوچیں گے؟ دیکھیں جو عوام کے لیے نہیں سوچتے وہ ریزائن کر جاتے ہیں. جہاں تک اس وقت جو بلوچستان کے آپ کہہ رہے ہیں نا، ان کی بھی تو اپنی کوئی نہ کوئی ایشوز تو ہوں گے نا. ان کے ایشوز تب سامنے آئے جب ان کو کیبنٹ سے فارغ کر دیا گیا. انہوں نے ریزائن نہیں کیا، ان کو پہلے کیبنٹ سے فارغ کیا گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ ان کو وزارت واپس دی جائے. لیکن جام صاحب نے کلیئر کر دیا ہے کہ جو کام نہیں کرے گا، جو پارٹی پالیسی اور گورنمنٹ کے سسٹم کے اگینسٹ جائے گا، ظاہر ہے وہ جب کام نہیں کر رہے، چیزیں نہیں کر رہے، ڈیلیور نہیں کر رہے، تو ظاہر ہے ان کو ہٹانا تو ہے. تو ان کو جب ہٹایا تو انہوں نے پھر جب واپس نہیں آ رہے، تو مجھے نہیں سمجھا ریزائن کیوں دیا. جب آپ سے سیٹ ہی چھین لی گئی تو آپ کس چیز کا ریزائن دے رہے ہیں؟ تو سردار صالح بھوتانی نے کیوں ریزائن دیا مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ یہ اگر انہوں نے ریزائن، چلو ان کی ایک بات مان لیتے ہیں، ریزائن کیا ہے، وہ کوئی کام نہیں کر رہے تھے. ایگزیکٹلی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی چیز ہے کہ جو چیف منسٹر ہوتا ہے وہ اپنے کیبنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے، اور جب وہ دیکھے کہ کیبنٹ ممبر جو ہے ڈیلیور نہیں کر رہا اور جس بنیاد پہ ووٹ لیا جاتا ہے، تو اس کا ایکشن بالکل صحیح ہے کہ اس کو وزارت سے ہٹائے اور اس کی جگہ ایسے لوگوں کو لے کر آئے جو ڈیلیور کر سکیں، جو کام. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک طریقہ ہے، اسی طرح کرنا چاہیے. میرے خیال سے ایسے ہی کرنا چاہیے. اور میں تو بلوچستان کی تاریخ میں تو یہ کہوں گا کہ سی ایم صاحب اگر اسپیکر صاحب سے بھی استعفیٰ کسی طریقے سے لے لے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. بلوچستان کی تاریخ میں ویسے پہلی دفعہ ہوا ہے، بلوچستان کی گورنمنٹ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سی ایم نے کسی منسٹر کو ہٹایا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایسے پہلے. اور اس وقت جو بلوچستان میں جس طرح گورنمنٹ چل رہی ہے، سی ایم جو ہے وہ 24 گھنٹے کام کرتا ہے بلوچستان کا. آپ کو یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے. سر بلوچستان میں اگر آپ کہتے ہیں کہ جی 24 گھنٹے کام ہو رہے ہیں اور لوگ کام کر رہے ہیں، اور جو کام نہیں کر رہے ان کو وہاں سے فائر بھی کیا جا رہا ہے، تو آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ بلوچستان میں اب تک کیا چینجنگز آئی ہیں، کیا کام ہوئے ہیں؟ اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں، اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں، 3 موقف ہیں ہمارے عوام کے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایجوکیشن سب سے پہلا مرحلہ، کہ اگر آپ کے پاس کھانا یعنی کام نہیں ہے، تو آپ کے پاس صحت نہیں ہے، پھر ایجوکیشن. ان 3 چیزوں پہ آپ لوگوں نے کیا کام کیا؟ دیکھیں ہم اپنی زبانی بتائیں گے، وہ شاید لوگ بھروسہ نہ کریں نا. میں آپ کو آپ کسی بھی گورنمنٹ کا فنڈ دیکھ لیں کہ اس نے ایجوکیشن پہ کتنا فنڈ رکھا ہے، ہیلتھ میں کتنا فنڈ رکھا ہے، اور اس فنڈ کے بعد پھر آپ چاہیں
تو جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں بلوچستان کے، ایک کوئٹہ بڑا شہر ہے، باقی چھوٹے چھوٹے، آپ ان شہر میں جا کے سرکاری اسکول چیک کر لیں، ٹھیک ہے، یہ سب سے بہتر، اور سرکاری ہاسپٹل آپ دیکھ لیں، اور پھر آپ ان ہاسپٹلس کی 3 سال اس گورنمنٹ آنے سے پہلے کا جو ان کا جو طریقہ کار ہے 3 سال پہلے کا وہ فنڈ چیک کر لیں، ٹھیک ہے، اس 3 سال پہلے کا بجٹ چیک کر لیں فنڈ، اور پھر آپ اس وہاں سے معلومات کر لیں کہ 3 سال پہلے اس ہاسپٹل اور اسکول کی کیا، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، فرق آپ کو نظر آ جائے گا کہ پہلے گورنمنٹ اس گورنمنٹ نے کیا. جہاں آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جادو سے ایک دم چیزیں فوراً چینج ہو جائے گی تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. لوگوں کی نیچر، ہمارے جو ایک عادت پڑ گئی نا، ہمارے ٹیچرز کی، ہمارے ڈاکٹرز کی، خاص طور سے گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں، گورنمنٹ امپلائی، ان کی ایک عادت پڑ گئی، ان عادتوں کو چینج ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، ان کو چینج کیا جاتا ہے. مائنڈ سیٹ بھی ہے نا ہمارا کہ گورنمنٹ جاب لینے کا مطلب ہے کہ جانا نہیں. ایگزیکٹلی تو اس کو چیزوں کو چینج کیا اور پالیسی بنائی ہے. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے پالیسی بنانا اور اس کو امپلیمنٹ کروانا. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کا کام یہی ہوتا ہے، اسمبلی کا کام یہی ہے کہ پالیسی بنانا اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرانا. تو گورنمنٹ نے پالیسی بنائی، اب اس کو امپلیمنٹ کرا رہے ہیں اور ہو رہا ہے امپلیمنٹ. تو بلوچستان کے لیے جیسے کہ ایجوکیشن لیول بھی ایجوکیشن لیول بھی آپ کا دوسرے صوبوں سے کم ہے. جی ہاں بالکل. اس دفعہ 2-2.5 سالوں میں آپ نے کچھ. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ایجوکیشن 2-2.5 سالوں میں ہم نے کیا کیا. 2 سال میں بچہ جو ہے وہ دوسری کلاس میں آئے گا، سر گریجویٹ نہیں کرے، گریجویٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں، تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ریشو میں کیا فرق آیا، وہ تو میرے خیال سے کوئی صوبوں سے بلوچستان کا جو ایجوکیشن کام ہے، بالکل بالکل کام ہے. اس میں یہ کہ اویئرنیس ہونی چاہیے وہاں کے لوگوں میں. 2-2.5 سال میں آپ نے ایسی اویئرنیس دی کہ لوگ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں پڑھنے کے لیے. سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے بچہ اسکول نہیں آتا. بالکل. دیکھیں اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کو ماحول دینا پڑتا ہے، اسکول میں بھی ماحول دینا پڑتا ہے اور علاقے میں بھی ماحول دینا پڑتا ہے. سر معذرت کے ساتھ سرکارانہ نظام، آپ لوگ سردار لوگ بھی تو نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگ پڑھنے جائیں، بچہ پڑھ لے گا، پڑھ کر آ جائے گا. نہیں، آپ جو بات کہہ رہے ہو نا، ایسا یہ جو قبائلی نظام ہے نا، یہ قبائلی نظام صرف بلوچستان میں نہیں ہے، ہر جگہ. یہ قبائلی نظام یورپ میں بھی ہے، نہیں یورپ میں بھی ہے، یورپ میں بھی قبائلی نظام ہے، ہر جگہ قبائلی نظام ہے. اور وہاں تو بادشاہت بھی، ہمارے تو بادشاہت نہیں ہے. انگلینڈ میں تو بادشاہت بھی ہے نا، ملکہ تو ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے تو بادشاہت نہیں ہے. لیکن جو سردار کا میں آپ کو سردار ہے، اللہ کرے ایسا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اصل میں جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ چاہے وہ سردار ہو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ بلوچی پنجابی، یہ کسی بھی علاقے میں اگر غریب طبقے کو ہم اوپر نہیں لائیں گے تو ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے. اگر آپ نے جو پارٹی، جس پارٹی کے آپ ممبر ہیں، جو آپ کی عوامی پارٹی ہے بلوچستان کی، اگر آپ اس میں چینج لے کر آتے ہیں، آپ اپنے نچلے طبقے کو اوپر لے کر آتے ہیں، اس کی ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں، تو صرف پہلے آپ کو ان کے ماں باپ کو، ان کے خاندان کو اویئر کرنا پڑے گا، پھر وہ اپنے بچے کو وہاں لے کر آئے. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ نچلے طبقہ جو غریب طبقہ ہے، جی سرکاری اسکول میں جاتا ہی غریب طبقہ ہے. اگر سرکاری اسکول بہتر ہوگا تو غریب طبقہ پڑھے گا، بالکل، کیونکہ غریب جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول افورڈ نہیں کر سکتا. صحیح. تو اگر بلوچستان گورنمنٹ سرکاری اسکولوں پہ کام کر رہی ہے، بالکل، اور اس پہ محنت کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ غریب کے لیے کر رہی ہے. بالکل. اور سرکاری اسپتالوں کو اگر بہتر کر رہی ہے، سرکاری ہاسپٹل جیسے کینسر ہاسپٹل کوئٹہ میں بنایا، گورنمنٹ نے بنا لیا، بلوچستان گورنمنٹ نے بنایا ابھی. جی. اس طرح کے اور بہت سے ہاسپٹل بلوچستان گورنمنٹ بنا رہی ہے اور اس کو بہتر کر رہی ہے. آپ اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بلوچستان کی اگر آپ اٹھا لیں چیزیں اور کوئٹہ جا کے وزٹ کریں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو ان 2.5 سالوں میں ہیلتھ پہ جتنا بلوچستان میں کام ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں پچھلے کئی سالوں میں نہیں ہوا، 10-20-25 سالوں میں نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سرکاری
ہاسپٹل میں امیر آدمی نہیں جاتا, غریب آدمی جاتا ہے. بالکل ایسا اگر ہیلتھ پہ کام ہوا ہے تو غریب کے لیے ہوا ہے. ٹھیک ہے. سرکاری اسکول اگر بہتر ہوئے ہیں تو یقیناً غریب کے لیے ہوا ہے. جس طرح آپ سر ایجوکیشن کا ایک ایسا ہی اگر سسٹم بنا دیا جائے جس کو ہم ایکول کہتے ہیں, تو ہمارے ہاں میرے خیال میں یہ طبقہ اور ایک اس کو ختم ہی کر دیا جائے تو یہ کتنا اچھا ہو جائے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کہی بھی تھی کہ میں چاہتا ہوں. سنیں ہم جو بلوچستان کے لوگ ہیں نا, وہ ایجوکیشن ہمارے پاس ایکول ہی ہے سوائے کوئٹہ شہر کے. کیونکہ ہمارے پاس آپ اگر گوادر چلے جائیں جی, وہاں آپ کو سٹی اسکول نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. لسبیلا میں آپ کو کیمبرج اور سٹی اسکول نہیں ملے گا, سرکاری بیکن ہاؤس نہیں ملے گا. تو بلوچستان کا بیچارہ تو ہے ہی ایکول پہ. یہاں تو آگے کراچی میں بچے پڑھا لو, یا لاہور میں پڑھا لو, یا اسلام آباد میں پڑھا لو. جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ تو یہ کر لیں گے, لیکن ایک نارمل بلوچ نہیں افورڈ کر سکتا. آپ بھی اپنی کمیونٹی, تو ہمارے پاس تو ایکول ہے. آپ بھی اپنی کمیونٹی کے سردار ہیں. جیسے آپ نے اپنی کمیونٹی کے لیے سوچا اور آپ نے فشریز کوآپریٹنگ سوسائٹی بنائی, اپنے جو لوگ ہیں آپ کی برادری کے لوگ ہیں ان کے لیے ایک اچھی اچیومنٹ کے لیے سوچا. اسی طرح جو دوسرے سردار ہیں وہ کیوں نہیں سوچتے؟ تو یہ آپ سردار اختر مینگل سے پوچھیں, وہ کیوں نہیں سوچتے؟ بڑے سردار ہیں مینگل قبیلے کے. کسی دن ان کو انوائٹ کریے, ان سے بھی پوچھتے ہیں. ہمارے جو نواب ہیں, جو ہمارے والی ریاست ہیں, وہ جام کمال خان ہیں جو سی ایم ہے, وہ ہمارے بڑے نواب ہیں ہمارے لسبیلا کے. تو انہوں نے جو سوچا, آج آپ اگر لسبیلا کا وزٹ کریں اور بلوچستان کے دوسرے ڈسٹرکٹ کا وزٹ کریں, آپ کو یونیورسٹی لسبیلا میں ملے گی, آپ کو کالجز لسبیلا میں ملیں گے, ٹھیک ہے, آپ کو اچھے اسکول, سرکاری اچھے اسکول لسبیلا میں ملیں گے. ہیلتھ کا سسٹم پہلے ظاہر ہے گورنمنٹ, اسکول تو ہے ہر جگہ, لیکن لسبیلا میں بچے پڑھنے جاتے ہیں, وہاں پہ لسبیلا میں بچے پڑھنے جاتے ہیں. اور لسبیلا کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈسٹرکٹ لسبیلا جو بلوچستان کا بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے, ٹھیک ہے, وہاں کوئی بھی ایسا سردار نہیں ہے جس نے اسکول پہ پابندی لگائی ہو, یا وہاں پہ اسکول پہ مطلب ایسا ہو کہ کوئی سردار نے اپنی اوتاق بنا لی ہو. اسکول پہ اکثر میں نے سنا ہے سندھ میں کوئی وڈیروں نے اسکول کو اوتاق بنا دی, ایک آدھ ویڈیو آئی تھی شاید. وہی تو بلوچستان میں لسبیلا میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا. مگر سر وہاں پہ آپ کے یہاں بلوچستان میں سب سے زیادہ کیسز آتے ہیں کہ بچوں کی جو پولیو ویکسین ہوتی ہے وہ تک لگانے نہیں دی جاتی. ہاں یہ سمجھ نہیں آتا. بلوچستان میں تو میرے خیال سے ایسا نہیں ہے. وہاں خیبر پختونخوا کے واقعات ہیں. تو ہے بلوچستان میں سب سے زیادہ ہے جو کم ریشیو ہے ویکسین لگنے کی, پولیو کی سب سے زیادہ بلوچستان. تو آبادی بھی تو کم ہے نا. آبادی کم ہے. دیکھیں میں پولیو ویکسین پہ اس لیے زیادہ نہیں بول سکتا کیونکہ یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, مجھے اس کا اتنا پتہ نہیں ہے. لیکن میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کرتا ہوں, میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں. وہاں تو میں نے ایسا ہمارے اپنے جو ہے برادری کی بچیاں ہیں جو پولیو ویکسین کے لیے جاتی ہیں اور ان کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. یعنی کہ اب بلوچستان میں بھی اگر دیکھا جائے تو چیزوں کی کافی حد تک اویئرنیس دی جا رہی ہے, اور اب جو موجودہ حکومت ہے جیسا کہ کامران صاحب نے بتایا کہ کافی چینجنگز آ رہی ہیں, اور میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ میں ضرور جاؤں اور جا کے وہاں پہ چیزوں کو. ایک چیز بڑی اچھی ہے کہ سردار کامران لاسی جیسے ینگسٹر سردار جب بنیں گے, پڑھے لکھے ہوں گے, تو تبھی کوئی اچیومنٹ ہو سکے گی, چینجنگ آئے گی وہاں پہ نا. آپ ہمارے چیف منسٹر صاحب سے ذرا ملاقات کریں, آپ کو پتہ چلے گا. ان کو ذرا سنیں, وہ بھی کافی ینگ ہیں اور بہت پڑھے لکھے ہیں اور کافی. یہی چیزیں چینجنگ آتی ہے جب آپ کے لیڈران جو ہے نا وہ ایجوکیٹ ہوتے ہیں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں, وہ براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں, ان کی سوچ وسیع ہوتی ہے, تو تب وہ نیچے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. ورنہ تو پھر جیسے ہمارے یہاں لوگ دادا پر دادا سے چلے آ رہے ہیں اور لوگوں کے ابھی تک زندہ ہی ہیں, تو پھر جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ حکومت کیا چیز ہوتی ہے وہ بھی اس میں آنا چاہتے ہیں. سر کیونکہ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, لیکن اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گی ایک عام فشر مین کی زندگی کے بارے میں, کہ ایک جو مچھیرا ہوتا ہے اس کی کیا زندگی ہے, اس کی بھی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں, اس کے بچوں کو بھی ایجوکیشن کے لیے آپ نے کیا کام کیا. جاتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک پہ, جانا ہم نے کہیں نہیں ہے, ہم بس جا رہے ہیں, ہمارے چھوٹا سا بریک. آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک.
کامران صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت ساری باتیں ان سے کرنی ہے بلوچستان کے بارے میں, بہت کچھ ہم بھی نہیں جانتے, آپ بھی نہیں جانتے. کامران صاحب آپ سے ایک اور سوال کہ آپ کی جو ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی, آپس میں پارٹی کے اندر جو انٹرنل جو اختلافات چل رہے ہیں, معاملات چل رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ آگے جا کے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی حکومتی اختلافات اگر صحیح نہیں ہوں گے, جیسے ادھر جہانگیر ترین صاحب نے ایک الگ اپنی کیبنٹ تیار کر لیا, ایسا تو نہیں کوئی آپ کی بی ٹیم تیار ہو رہی ہے اور وہ آپ کے سی ایم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے؟ نہیں, خیر ایسا نہیں ہے. دیکھیں, پارٹی میں اختلافات, جمہوریت ہے, بالکل, پیپلز پارٹی میں بھی اختلافات ہیں, نون لیگ میں بھی اختلافات ہیں, پی ٹی آئی کا تو آپ نے ذکر کر لیا, ایم کیو ایم میں بھی اختلافات ہوئے. اسی طرح بلوچستان عوامی پارٹی بھی ایک پارٹی ہے, ظاہر ہے اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں, سب کی اپنی ذہنیت ہے, تو لاملا یہ چیزیں تو ہوتی ہیں پارٹیز میں. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ گورنمنٹ کی, تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے اس وقت جو پریزیڈنٹ ہیں, آئینی طور سے پریزیڈنٹ جام کمال خان ہیں, جو اس وقت چیف منسٹر بھی ہیں, گورنمنٹ کے سربراہ بھی ہیں, اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں, یہ شاید لوگوں کو بہت کم پتہ ہوگا کہ بلوچستان کے قبائلی حیثیت میں جام کمال خان اس وقت چیف ہیں, سمجھیں, بلوچستان کے قبائلی حیثیت میں جام صاحب ان کے ہیڈ ہیں, مطلب ایک طرح سے, کیونکہ خان آف کلات جو ہے وہ بلوچستان کے چیف ہیں, خان موجود نہیں ہے, اور خان کے بعد جو ہے وہ والی ریاست جو ہے وہ لسپیلا کے جام کمال ہی رہتے ہیں قبائلی حساب سے. تو اس وقت اگر چاہے سردار اختر مینگل ہیں, نواب بگٹی ہیں, نواب رئیسانی ہیں, یا جو بھی ایکس وائی زیڈ, جو آپ سردار بزنجو ہیں, جو بھی ہیں, وہ نواب زیری ہیں, وہ سب نواب ہیں. والی ریاست جو ہیں وہ جام کمال ہی ہیں, جو ان سب سے قبائلی حیثیت سے اپ ہیں, اور بلوچستان میں وہ ایک حیثیت رکھتے ہیں, ایک طاقت رکھتے ہیں. تو وہ ایک قبائلی ان کا, یہ میں نے آپ کو بتایا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے خلاف, تو ایک قبائلی ان کا اتنا بڑا قد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو اختلافات کی بات کریں, دو لوگ ہیں. ایک نے آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا, اس نے استعفیٰ دے دیا, سو کالڈ استعفیٰ, کیونکہ اس کو فارغ کیا گیا تھا. دوسرے ہیں قدوس بزنجو صاحب, جو کہ اس وقت اسپیکر ہیں. قدوس بزنجو صاحب اسپیکر ہیں, لیکن میں ایک پارٹی ورکر اور ایک سیاسی نظر سے میں کہتا ہوں, قدوس بزنجو صاحب اگر کونسلر کا الیکشن لڑنے آئے اکیلے, تو وہ بھی نہیں لڑ سکتے, جیت نہیں سکتے. ان کی پوزیشن یہ ہے, کیونکہ وہ آواران سے ہیں, اور آواران میں وہ جا بھی نہیں سکتے, اور وہ ہب میں ان کا گھر ہے, اور ہب میں ان کا جو گھر ہے, ان کو جو جگہ دی, وہ جو رہ رہے ہیں جہاں, وہ جام صاحب کی مرہون منت ہے. جام خاندان نے ان کو ہب میں عزت دی, مقام دیا, بٹھایا. اور قدوس بزنجو صاحب آج اگر اسپیکر ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی جام صاحب کا بڑا رول ہے. اور میں یہ چاہوں گا کہ جام صاحب قدوس بزنجو صاحب کو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے پہ نوٹس کر کے ان کو بھی کوئی استعفیٰ یا کوئی ریزائن کرائیں. قدوس صاحب خود ہی ریزائن کریں تو اچھی بات ہے. اور ایسا مطلب پارٹی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, دو لوگوں کے ناراض ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. دو لوگ ناراض ہوتے ہیں تو پارٹی بکھر جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے, اور دو لوگ اگر آپس میں ملتے ہیں تو پارٹی بن بھی جاتی ہے. اچھا, میں یہ جو جمہوریت ہے نا, میں تو جمہوریت کا مقصد جو ہے وہ میری نظر میں اتنا اچھا نہیں ہے, کیونکہ ہر جگہ دنیا میں, ہماری قوم میں بھی, دنیا میں بھی, اگر 1000 لوگ ہیں ایک جگہ, اگر 1000 لوگ کھڑے ہیں, یا ایک گوٹ میں 1000 لوگ ہیں, تو 1000 میں سے 10 آپ کو سمجھدار ملیں گے, یا 100 سمجھدار ملیں گے, ایسے ہی. باقی 900 جو ہے وہ تو بیچارے نہ سمجھے, کوئی سیدھا سادہ ہے, کوئی نہ سمجھے. تو وہ جو جمہوریت میں ہے نا, وہ جو 900 نہ سمجھے نا, وہ الیکٹ کر کے لوگ لاتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ پھر وہ جمہوریت ہے. اب ہم آتے ہیں اس کے اوپر بلوچستان,
بلوچستان فشریز کوآپریٹو سوسائٹی جس کے چیئرمین ہیں اس کی وہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے ایک نئی اچیومنٹ کی, آپ نے بنایا, آپ اس کے فاؤنڈر بھی ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے لازمی کیا کہتے ہیں یہاں جو فشرز مین ہیں ان کی پرابلمس کو بھی دیکھا ہوگا, بہت قریب سے دیکھا ہوگا, اس کے بعد آپ نے یہ چیزیں کی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہتری لائیں گے اس کے اندر, کیا پلاننگ کی ہوئی ہے آپ نے کہ کس لیول پہ ان کو لے کے جائیں کہ 4 پیسے جب جو ایک محنت کرتا ہے, سمندر میں جاتا ہے, اپنا ٹائم لگاتا ہے, اس میں کتنے لوگ مر بھی جاتے ہیں, کڈنیپ بھی ہوتے ہیں, پھر 2-2 سال 1-1 سال کے بعد واپس آ رہے ہوتے ہیں, وہ تو گورنمنٹ نے اگر قسمت ہوئی تو واپس آ گئے ورنہ نہیں آئے. تو ان کی فیملی کے لیے, ان کے بچوں کے لیے, ایجوکیشن کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, ٹھیک ہے, ان کے جو دوسرے معاملات دیکھیں فشرمین کا جو اس وقت جو بلوچستان کے فشرمین کا مسئلہ ہے, وہ جو مچھلی مار کے لاتے ہیں, ایک تو ان کو وہ ریٹ نہیں ملتا, صحیح, اچھا, جو قیمت ان کو ملنی چاہیے وہ قیمت نہیں ملتی, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ وہاں سے جو مچھلی مار کے لاتا ہے, وہاں ایک جو کنارے پہ جو بروکر ہوتا ہے وہ مچھلی ان سے خریدتا ہے, وہ پھر ایک سیٹ کو بیچتا ہے, سیٹ جو ہے وہ مچھلی کو پیک کر کے کراچی لاتا ہے, وہاں سے کراچی آتی ہے, اس پروسیس میں اس کی کوالٹی بھی خراب ہوتی ہے. اب ظاہر ہے جب وہ کراچی لاتا ہے تو کراچی میں جو ریٹ اس کو ملتا ہے, سیٹ اس حساب سے ان کو کم ریٹ دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو مچھلی آپ جو کہہ رہی تھی کہ 2,000-3,000 کی ملتی ہے, وہ وہاں سے اس فشرمین سے 400-500 میں خریدی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو غریب فشرمین ہے, اور وہ جب لانچ میں جاتا ہے تو اس کا ڈیزل بھی خرچ ہوتا ہے, اس کا راشن بھی خرچ ہوتا ہے, کیونکہ وہ 1-2 دن, کئی تو مطلب ہمارے بلوچستان میں تو اتنے زیادہ دن والے وہ نہیں ہے سسٹم, لیکن 2 دن 3 دن جب وہ جاتے ہیں, 15-20 لوگ جب ایک لانچ میں جاتے ہیں, میں چھوٹی لانچ کی بات کر رہا ہوں, تو ان کو راشن بھی چاہیے, ان کو ڈیزل بھی چاہیے, ان کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ خرچے کوئی بیچارہ نہیں پہنچ سکتا. یہ ایک عام فشرمین کا مسئلہ ہے کہ وہ جو مچھلی مار کے لاتا ہے وہ اپنے خرچوں کو بڑا مشکل سے پورا کرتا ہے, پھر اس کے بعد جب وہ گھر آتا ہے تو اس کے گھر کے مطلب وہ بچوں کی اسکول میں پیسہ دے, یا بیماری میں پیسہ لگائے, یا وہ کھائے. بالکل. اور کوسٹل ایریا میں بلوچستان میں بہت سے علاقوں میں, بلکہ زیادہ تر علاقوں میں پانی کا بڑا مسئلہ ہے, پینے کا. ہمارے یہاں بلوچستان میں علاقوں میں پینے کا پانی نہیں ہے, تو وہاں وہ پانی بھی خریدتا ہے, وہ فشرمین پانی بھی خریدتا ہے. اب یہاں تو میں تو ایسے فیملیز کو بھی جانتا ہوں, میں نے دیکھا ہے جو بیچارے 200 روپیہ کماتا ہے, اور وہ 200 کا اس کو یا تو 150 کا پانی لے گا یا کھانا کھائے گا. بہت مشکل. میں نے ایسے لوگ بھی میں جانتا ہوں. تو سب سے ساحلی پٹی آپ لوگ کے پاس موجود ہے, ہمارا فشرمین امیر ترین ہونا چاہیے, لیکن ہماری ناقص پالیسیاں, ہمارا ناقص سسٹم نے فشرمین کو غریب رکھا ہوا ہے. اب ہم نے یہ فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی بنائی ہے, جس میں ہمارے وزیر اعلیٰ کا اس میں بڑا اہم رول ہے, کیونکہ جب میں نے ان سے ڈسکس کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بلوچستان کے فشرمین کے لیے کچھ کرنا ہے, تو اس کے لیے کرنا ہے. تو جب میں نے ان کو یہ آئیڈیا دیا کہ ہم ایک سوسائٹی بناتے ہیں جس میں فشرمین ممبر ہوں گے, اور میرے جو بورڈ کے جو ڈائریکٹر ہیں اس میں میجورٹی فشرمین کی ہے. میرے بورڈ میں جو میجورٹی ڈائریکٹر ہیں وہ فشرمین ہیں, اس کے بعد گورنمنٹ آفیشلز ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پہلی بار ایسا ہے کہ میجورٹی میں کراچی میں جو فشرمین کا اس میں میجورٹی میں فشرمین نہیں ہے, فشرمین آتے ہیں لیکن میجورٹی میں نہیں ہے, لیکن اس میں میجورٹی میں فشرمین بورڈ میں ممبر ہیں جو اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. جی تو سب سے اچھی ٹھیک ہے. یہ ہم نے, اور اب اس پہ ظاہر ہے ہم نے پالیسی بنانی ہے, ہم نے پالیسی بنائی ہے, ہم نے بنائی ہے, میں اسی پہ آ رہا ہوں. ہم نے جو ہے وہ اس کے لیے سب سے پہلے تو وہ جو فشرمین کا مین مسئلہ ہے کہ اس کو ریٹ فکس ملنا چاہیے, اس کے لیے ہم ایک ایپ تیار ہم نے کر لیے, تقریباً ایک ایپ بنا رہے ہیں. اچھا. آکشن سسٹم ہم بنا رہے ہیں, الیکٹرانک آکشن سسٹم بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. الیکٹرانک آکشن سسٹم میں یہ ہوگا کہ ہمارا جو مقامی فشرمین ہے وہ اپنی مچھلی کو وہیں سے دنیا میں کہیں بھی بیچ سکتا ہے. جسٹ لائک آپ اگر جاپان سے گاڑی خریدتے ہیں تو ان کا الیکٹرانک آکشن سسٹم ہے جاپان کا, ٹھیک ہے, دنیا میں کہیں سے بھی. ہم سیم اسی طرز کا فشرمین کے لیے فشریز کا الیکٹرانک سسٹم ہم نے بنایا, جس کا ہم نے پرپوزل گورنمنٹ آف بلوچستان کو دے بھی دیا ہے. سی ایم صاحب سے ڈسکس ہوئی ہے, سی ایم صاحب نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا ہے, میں نے خود ان کو بریف کیا, انہوں نے اس پہ بڑا اپریشیٹ کیا مجھے, اور اپروول کے لیے ہم نے بھیج دیا ہے گورنمنٹ کو. ہم نے اس کو تیار کر لیا ہے, گورنمنٹ کو ہم نے اپروول کے لیے بھیجا ہے.
اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو آکشن سسٹم ہے, جو فشر مین اس وقت مچھلی کے اس کو اگر 100 روپے مل رہے ہیں تو وہ اگر مارکیٹ میں اس وقت اس کی قیمت 500 تو کم از کم 400 اس کو ملے گا, اس کو اس کا جائز انشاءاللہ اس کو اس کا جائز. اس سے یہ ہوگا کہ اس کا جو ایک سسٹم ہے جس کی وجہ سے وہ اس وقت ڈیمیج ہے, پسا ہوا ہے, وہ بہتر ہوگا. یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی خاص آدمی ہی آئے, انشاءاللہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوگا. ایک آدمی اس کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کر رہا ہے, نہیں وہ مارکیٹ میں خود اپنی فش بیچے گا, وہ بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں, جس میں ہم چائنا کو بھی کنیکٹ کریں گے, جاپان سے میری بات ہوئی ہے اپنے فشرمین کو اس کے لیے. ایگزیکٹلی اس کے لیے ہم نے ٹریننگ کا بھی, اس میں جو پرپوزل ہم نے بھیجا ہے اس میں ہم نے فشرمین کی ٹریننگ کا حصہ بھی ڈالا ہے. اور ہاں دوسرا یہ کہ آپ نے جو دوسری بات کی, وہ جاتا ہے, وہ ان کے ساتھ ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں, گم ہو جاتا ہے. ہم نے اس کے لیے ایک سیفٹی پلان بنایا ہے بلوچستان فشرمین کاپریٹو سوسائٹی نے. اس سیفٹی پلان میں ہم جو ہے فشرمین, چونکہ وہ سوئمر تو ہوتا ہے فشرمین, کیونکہ وہ اس کی ٹریننگ ہی بچپن سے سمندر میں ہوتی ہے, سوئمر تو وہ ہوتا ہے. تو ہم نے ان کے لیے ایمرجنسی میں خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ٹریکنگ سسٹم تو بلوچستان گورنمنٹ نے سب کر دیا, لانچ بھی کر دیا, اس پہ کام ہو رہا ہے. اس پہ ٹریکنگ تو ہمیں پتہ, ہم نے اسپیڈ بوٹ اور کچھ ریسکیو ٹیم, ایمبولینسز ہر ایریے میں, اور ایک اور فشر مین کو ہی فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ ہم نے ہر ایریے میں. فشر مین کو ہم فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ, اگر ایمرجنسی میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے ان کو کیا کرنا ہے, ان کو ہم ٹریننگ کا ہم نے پرپوزل بھیجا ہے کہ ان کو ٹریننگ دیں. اس پہ بھی انشاءاللہ اپروول ہو جائے گی, کیونکہ ظاہر پروسیس ہیں, گورنمنٹ کی چیزیں ہیں, سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ ہماری چیزیں بڑا سلو ہوتی ہیں. تو اس پہ بھی ہم نے بھیجا ہوا ہے, جس میں ہم نے لائف سیونگ بوٹ اور ایمبولینس بیچ پر, اور سسٹم ان کو ایمرجنسی میں وہ خود اس کو جو ہے وہ کیسے ان کو اگر لانچ ڈوب جاتی ہے, کوئی ڈوب جاتا ہے, اس کو کیسا اس کو فرض دیں, اس کو کیسے بچایا جائے, اس کی ٹریننگ ہم اس کو کر رہے ہیں. تو اس سے آہستہ آہستہ سسٹم کو انشاءاللہ بہتر کیا جائے گا. یہ دو جو آپ نے بتایا یہ دو مین چیزیں ہیں. اس کے بعد آتے ہیں ایجوکیشن کی طرف. کوسٹل ایریا میں ایجوکیشن کے لیے ہم نے بلوچستان گورنمنٹ کو بھی کہا ہے, اور ہم خود بھی اپنی طرف سے یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک ٹیم, جو کہ ہم نے پہلے بھی ایک ٹیم بھیجی تھی ممبر سازی کے لیے, تو ہم دوبارہ سے ایک ٹیم نکال لیں جو ہر گاؤں جا کے فشرمین کو تعلیم کے حوالے سے ان کو اویئرنیس دیں گے کہ تعلیم کتنی ضروری ہے, کیا ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم ایک ٹیم نکال لیں کچھ دنوں میں, جو گاؤں گاؤں جا کے پورے بلوچستان میں فشر مینز جو فشیز ریلیٹڈ ایریا, کوسٹل ایریا میں, وہ ان کو تعلیم کے حوالے سے اویئرنیس دیں گے. یہ ایجوکیشن کا ہم نے اس پہ, کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس محدود, بلکہ ہمارے پاس تو فنڈ ہی نہیں, ہم بہت کم محدود فنڈ میں کام کر رہے ہیں, تو ہم اسکول نہیں بنا سکتے, ہم چیزیں نہیں کر سکتے, لیکن ہم دوسرے جو ٹی سی ایف ٹائپ کے جو لوگ ہیں جو اسکول, ان سے ہم رابطے بھی کر رہے ہیں کہ آپ بلوچستان میں اسکول کے لیے کام کریں. اس کے بعد آتے ہیں ہیلتھ پر. آپ نے ہیلتھ کی بات کی, میں چونکہ آپ نے اوور آل بلوچستان کا پوچھا تھا تو میں نے یہ بات اس وقت نہیں کی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں فشر مین سے ہم نے اس وقت ممبرشپ سسٹم شروع کیا. ہم فشر مین کو رجسٹرڈ کر رہے ہیں پورے اوور آل بلوچستان کے جو سوسائٹی کے ہمارے ممبر بن رہے ہیں. تو ہم نے تقریباً اس وقت ہمارے پاس 6000 کے قریب فارم آ چکے ہیں, رجسٹرڈ ہو گئے ہیں پورے بلوچستان کے, اور ہماری ٹیم ہر گاؤں گئی تھی, ہر علاقے میں گئے تھے. گڈانی سے لے کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیونی تک پورے بلوچستان میں ہمارے لوگ ہر گاؤں گئے تھے, رجسٹرڈ کیا ہے لوگوں کو. اب فارم آ رہے ہیں ہمارے پاس, اور بھی ہماری ٹیم لا رہی ہے لوگ. ہم ان کے لیے ایک ہیلتھ کارڈ بنا رہے ہیں, اور ہم نے اس وقت یہ جو ممبر سازی کی ہے اس کو ہم نے نادرا سے کنیکٹ کیا ہوا ہے. ہم نادرا کے ذریعے, یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں, پہلی بار ایسا آ رہا ہے کہ فشر مین کی کمپیوٹرائز رجسٹریشن ہو رہی ہے. فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے پورے کمپیوٹرائز رجسٹریشن ہو رہی ہے, اور پھر ہم ان کا ہیلتھ کارڈ بنائیں گے, جس کے ذریعے, جو کہ ظاہر ہے کراچی مین ہے, تو کراچی میں جو ہاسپٹلز ہیں ہم ان کو وہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ کراچی کے ہاسپٹلز میں چلے گا. ہم اس کا ایک سسٹم بنا رہے ہیں, اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے. ہم ان کی لائف
कि इंश्योरेंस भी करेंगे। बहुत अच्छी बात। और इन्होंने जो भी एक अपनी सोसाइटी बनाई है माशाल्लाह उसमें बहुत काम कर रहे हैं। फिशरमैन के लिए आज तक किसी ने नहीं सोचा, लेकिन कामरान साहब ने इतने अच्छे एडवाइस दिए गवर्नमेंट को दिए जो कि अप्रूव भी हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत जल्द चेंजिंग नजर आएंगे। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का, इतना सब कुछ करने का गरीबों के लिए, यानी कि उन मच्छरों के बारे में आपने सोचा। नहीं, आज वैसे भी क्या कहते हैं बलूचिस्तान के बारे में जो चीज़ें बताई हैं वो बिल्कुल नई है और बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि आने वाले वक्त में क्या कहते हैं बलूचिस्तान भी दूसरों सूबों की तरह आगे तरक्की करेगा इंशाल्लाह। जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।